अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं इफ्तिखार शिराजी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हम जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के दौरे सऊदी अरब का। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 3 रोज़ा अहम दौरे पे सऊदी अरब जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ, जिसमें वफाकी वज़रा और कुछ दीगर अहम शख्सियात भी शामिल हैं, इस दौरे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ होंगी। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़ी यूनिक ताल्लुकात हैं और इसकी तारीख़ कई दहाइयों पे मुश्तमिल है। लेकिन हमने देखा है कि माजी करीब में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला, बिलखुसूस यमन की जंग को लेके कि जब पाकिस्तान से कहा गया कि यमन की फ़ौज वहाँ पे चाहिए, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर एक अदरवाइज़ फ़ैसला हुआ कि सारे मामले से पाकिस्तान को अलग रहना चाहिए। लेकिन हमने फिर यह भी देखा कि 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, यहाँ उनको एक बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल उनका किया गया और जो उनकी जानिब से अनाउंसमेंट आई गोया कि 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में और बिलखुसूस गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान भी किया और साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कोई चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो सकी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं इस दौरे पे। ये दौरा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इस्तेहकाम देने में कितना मददगार साबित होगा और फिर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी कई चैलेंजेस को एक तरह से फेस कर रहा है। बिलखुसूस अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया दिनों में बड़ी सर्द महरी है। तो ऐसे में कि जब सऊदी अरब अमेरिका के साथ बड़े खसूसी ताल्लुकात रखते हैं तो क्या पाकिस्तान इस हवाले से भी सऊदी अरब की मदद हासिल कर सकता है? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर के बन रहे हैं अपने दौर में और सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, शाहिद अमीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पहला सवाल सर मेरा यही होगा, जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की एक लंबी तारीख़ है, लेकिन मुस्तक़बिल माजी करीब में हमने देखा है कि इसके अंदर बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। तो अब अगरचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत सऊदी अरब से आई है, क्या हम समझें कि जो माजी की तलखियाँ वो दूर हो गई और एक नई शुरुआत होने जा रही है? जी, यकीनन मैं समझता हूँ कि इस दौरे की बड़ी अहमियत है। आपने जिक्र किया कि इसका कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि सऊदी अरब में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्रीन मिडल ईस्ट, यानी कि एनवायरनमेंट और मशरक़ वस्ता में को सरसब्ज बनाने के सिलसिले में। लेकिन पाकिस्तान को दावत देना बजाते खुद ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि पाकिस्तान मिडल ईस्ट का मुल्क तो सही मानों में नहीं है, तो गोया पाकिस्तान को खास तौर पे बुलाया गया है और वो इस बात की निशानदेही करता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही करीबी हैं। आपने जिक्र किया उतार चढ़ाव का, लेकिन अगर देखा जाए 70 साल की तारीख में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को हम कह सकते हैं खुसूसी उसकी एक नेचर रही है और उसकी बुनियाद ये है कि दोनों मुल्कों के कौमी मफादात जो है उनमें बहुत अहम आहंगी है। हम बुनियादी तौर पर सऊदी अरब की सिक्योरिटी के जामिन बने हुए हैं साल से, यानी कि अगर सऊदी अरब पे कोई जारहियत होती है या अंदरूनी तौर पर उनको कोई खतरात होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी की गई है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसमें फौजी इमदाद भी शामिल है। आपको याद है माजी में हमारे हजारों फौजी सऊदी अरब में तैनात भी रहे। और दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है वो हमारी इक्तिसादी इमदाद के लिहाज से मैं समझता हूँ इस्लामी ममालिक में किसी और मुल्क ने इतनी इमदाद हमें नहीं दी जितनी कि सऊदी अरब ने दी है। लेकिन उसके ताल्लुकात सिर्फ इक्तिसादी नहीं है, उसमें हर किस्म की चीज है। मैन पावर में अब देखिए जितने पाकिस्तानी सऊदी अरब में है किसी और मुल्क में नहीं है, जो उनकी रिमिटेंसेज दुनिया में सबसे ज्यादा हाई हैं। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक और कल्चरल और क्या क्या शोबे, हर चीज में बड़ा ताउन है। पिछले आपने यमन का जिक्र किया, वो सही है, उसमें इख्तिलाफ राय हुआ था, लेकिन उसकी बुनियाद ये थी कि सऊदी अरब ने एक तवक्को कर ली थी कि पाकिस्तान उनकी सिलसिले में मदद करेगा, जबकि हमारी गारंटी तो उनको ये है कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया तब हम आपकी मदद करेंगे। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क पे आप हमला करेंगे तो भी हम आपकी मदद करेंगे। तो एक गलत फहमी थी जो दूर हो गई है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं समझता हूँ इस दौरे की एक अहमियत यह है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी दुश्वारियां हैं और उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि तेल की कीमत बहुत चढ़ी है। तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि बजाय इसके कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ इमदाद आए,
پاکستان سعودی عرب کو زیادہ پیسہ دے رہا ہے، تو اس بات کو یقیناً میں وزیر اعظم اس پہ بات کریں گے اور امید کرنی چاہیے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ اور آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ وہاں پہ سفیر بھی رہے ہیں، تو پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سعودی عرب سے کیا ممکنہ طور پہ ہیلپ مل سکتی ہے ہمیں؟ میرے خیال میں تو اس وقت یہ کہنا چاہیے ان سے کہ کم از کم جو آپ کی تیل کی قیمت بڑھی ہے اس کو اب سے 1 سال یا 2 سال پرانی قیمت پہ پاکستان کو تیل ملنا چاہیے، کیونکہ ہماری اقتصادی دشواریاں جو ہیں وہ سعودی عرب سے چھپی ہوئی تو نہیں ہیں، اور کیونکہ اتنے خصوصی تعلقات ہیں، اس لیے پوری میں سمجھتا ہوں فرینکنس کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان ان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ جی یہ بہت بڑی ایک چیز ہے، بلکہ میں نے پچھلے دنوں کتاب بھی لکھی ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پہ، تو یہ ہماری ایک لحاظ سے بارگیننگ پاور ہماری بڑی ہمیشہ کمزور رہتی ہے کہ ہم نے ان کو اتنی بڑی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جارحیت ہوئی تو ہماری فوج تک آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، تو اس لیے دیکھیں بین الاقوامی تعلقات میں کوئٹ پرو کو ہوتا ہے، اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو ان کو بھی ان رسپانس کرنا چاہیے، تو اگر ہماری توقع ہے کہ وہ ہماری پوری مدد کریں گے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں، تو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کو اقتصادی محاذ پہ سعودی عرب جو ہے ہماری کھل کی مدد کرے۔ مناسب، اور انفیکٹ اگین پھر کیونکہ آپ ڈپلومیٹک کور کا حصہ رہے ہیں سر، 2019 میں جب محمد بن سلمان صاحب کا وزٹ ہوا اسلام آباد آئے وہ، اور یہاں پہ آ کے جو اناؤنسمنٹ دیکھنے کو ملی کہ 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی، تو بڑا ایک یقینی طور پہ ہمیں لگا کہ یقینی طور پہ کوئی ملک جو بڑا دوست کہلاتا ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے پاکستان کو آ گیا، بٹ گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ ہوا نہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، کہیں بیوروکریٹک ہرڈلز تھیں یا واقعی وہ ایک اناؤنسمنٹ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا وہ؟ دیکھیے وہ 2 چیزیں آپ نے اس کا ذکر کیا، یہ جو گوادر کے پیٹرو کیمیکل کے پلانٹ وغیرہ کے بارے میں، یقیناً اس میں تو پیشرفت بظاہر اتنی نہیں ہوئی، اگرچہ ان کا کوئی بڑا ہائی لیول وقت بھی آیا تو اس کے بعد نظر آتا ہے کہ معاملہ کچھ آگے نہیں بڑھا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں $3 بلین کی جو تھی فورن ایک قسم کی ڈپازٹ ڈالا پاکستان میں، یہ ہمیں کریڈٹ دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے تیل کی سپلائی کا بھی ایٹ پریفرنشل پرائسز اس کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو یقیناً اس میں سے بہت کچھ امداد تو ہمیں ملی ہے، لیکن اتنی نہیں ملی جتنی کہ اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ یہاں تو انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا، یہ کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب میں پاکستان کا یعنی پرنس محمد نے بولا کہ سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب میں آپ کا سفیر ہوں، تو پھر آپ جب انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جبکہ پاکستان کو شدید دشواریاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں اور بھی دشواریاں ہیں، تو یقیناً پاکستان اس وقت اس بات کا ان سے توقع رکھے گا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا، میں جب سفیر تھا ہر بار مجھے سعودی لیڈرز نے ایٹ دی ہائیسٹ لیول، کنگ کے لیول پہ، کراؤن پرنس کے لیول پہ کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی سعودی عرب کی اپنی سیکیورٹی ہے، اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو سعودی عرب کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمیں دشواریاں ہیں، آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ ماضی میں دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب پاکستان ایران کے ساتھ کچھ انگیجمنٹ لیول بڑھاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب سے ایک پریشر آتا ہے کہ شاید اتنے زیادہ آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو اگر اب کی بار کوئی ہیلپ ملتی ہے یا تعلقات کے اندر گرم جوشی آتی بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی کنڈیشنز نہیں ہوں گی، پاکستان کے اوپر کس حوالے سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ یقیناً دیکھیے یہ ایک بدقسمتی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو ہے خاصے کشیدہ رہے ہیں، اگرچہ پچھلے دنوں کچھ اشارے ہیں کہ حالات میں کچھ شاید بہتری آ رہی ہے، لیکن یہ ایک پرانا مسئلہ ہے کہ وہ سعودی عرب کو توقع ہے کہ ہم ان کی طرف ایک لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ملک برابر ہیں، ہمارے لیے بھائی ہیں، ہم دونوں کے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے کوشش بھی کی کہ ایران سعودی عرب تعلقات میں بہتری آئے، لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کو کوئی اقتصادی امداد نہیں مل رہی ہے۔ 1975 کے بعد ایران نے پاکستان کو کسی قسم کی اقتصادی مدد نہیں دی ہے، نہ وہ اس کی اہلیت ہے اس وقت، آپ کو معلوم ہے ان پہ کتنی سینکشن لگی ہوئی ہیں، ان کی تو اکانومی خود انڈر سخت پریشر ہے،
تو اس وقت سعودی عرب اور ایران میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. سعودی عرب تو آپ کو مدد دے رہا ہے اور زیادہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے. ایران میں یہ اہلیت نہیں ہے، اور پھر ایران کے ساتھ کیونکہ سینکشن لگی ہوئی ہیں اس لیے تعلقات بڑھانا بھی بہت مشکل ہے. بہرحال ہماری پوزیشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں اور کوشش کریں کہ سعودی عرب اور ایران کے اختلافات کو کم کرنے میں پاکستان کوئی رول ادا کرے. اور آپ کے خیال میں اس وقت جیسے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے اندر ایک سرد مہری ہے، ان تعلقات کے اندر کچھ بہتری یا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہتر کرنے کے لیے بھی سعودی عرب کو کوئی رول ہے، اور آپ کے خیال میں وہ ممکنہ طور پہ پلے کیا جا سکتا ہے؟ یا ماضی میں سعودی عرب نے اس کا رول ادا کیا ہے. جب امریکہ کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ماضی میں بھی دشواریاں آتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری وزیر اعظم اس سلسلے میں بات کریں یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بڑے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور آپ کو معلوم ہے اقتصادی طور پہ بہت ہی ان کے قریبی روابط ہیں. تو یقیناً سعودی عرب اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ امریکہ کو اس بارے میں کوئی واضح بات کہتا ہے تو امریکہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں بھی ہمارے وزیر اعظم شاید بات کریں، اور میری تو رائے ہے کہ ان کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری ہے اس کو دور کرنا جو ہے وہ ہمارے قومی مفاد میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی سپر پاور ہے، ہر جگہ اس کی دسترس ہے. یہ جو ہمارا FAF کا مسئلہ ہے اس میں بھی اگر امریکہ ہماری مدد کرے تو ہم بالکل اس سے گرے لسٹ سے باہر نکل سکتے ہیں. پھر یہ کہ اور بھی طریقے سے امریکہ کا جو پریشر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس لیے یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے، اور اگر سعودی عرب اس سلسلے میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو ہمیں درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ایسا رول ادا کرے. اور شاہد امین صاحب انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے ابھی تک تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ سعودی عرب کسی طرح اس سارے پروسیس کے اندر کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے معاملے میں بھی وہاں انکلوسیو گورنمنٹ کا قیام ہو یا وہاں پہ دیگر ایشوز کو ریزالو کرنا ہو؟ سعودی عرب کا کہیں نہ کہیں آپ کو رول نظر آتا ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے دورے کے دوران پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ بات کرنی چاہیے؟ جی بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے ایک بڑی غیر واضح سچویشن ہے. حالات بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بدتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے اس وقت افغانستان کی تاریخ میں. پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس میں استحکام آئے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ طالبان بھی اپنی طور پہ لچک دکھائیں اور ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کریں، جس کا مطلب ہے نان پختون یا نان طالبان ایلیمنٹ جو ہیں ان کو حکومت میں کوئی بامانی شرکت کی جائے. نامنل والی بات سے نہیں چلے گا. دوسرے ان کا ہیومن رائٹس کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے، عورتوں کی تعلیم، نوکری وغیرہ کے بارے میں، مائنورٹیز کے بارے میں، اس میں اگر بہتری ہوگی تبھی دنیا میں ان کو لیجیٹیمیسی ملے گی. تو ایک طرف تو ہمارا ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز میں ایسی تبدیلی لائیں کہ ان کو انٹرنیشنل پذیرائی مل سکے. لیکن ساتھ میں دیکھیں سعودی عرب ماضی میں ہمارا افغانستان کے سلسلے میں بہت بڑا مددگار رہا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں قطر جو ہے جس کے ساتھ سعودی عرب کی حکم کی رقابت ہے وہ بڑا فعال رہا ہے افغانستان کے کانٹیکس میں، اور سعودی عرب گویا کہ پیچھے رہ گیا ہے. اس سے وہ ایک لحاظ سے وہ بدل ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جب میں سفیر تھا مجھے کئی بار ان لوگوں نے بولا کہ ہمارا افغانستان کے اندر دلچسپی صرف یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے افغانستان سے. تو اگر ان کی دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ نہ ہو تو پھر انہیں افغانستان کے کانٹیکس میں نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھنا پڑے گا، انہیں پاکستان کی کھلے بندوں حمایت کرنی ہوگی. اور ہم کہہ بھی یہ رہے کہ افغانستان کے عوام جو ہیں بیچاروں کو بالکل فاقہ مستی کی پہ نوعیت آئی ہوئی ہے، ان کو آپ تنہا مت چھوڑیں ورنہ وہاں پہ دہشت گردی دوبارہ پھیلے گی اور وہاں پہ ان عناصر کو موقع مل جائے گا. گویا کہ خود سعودی عرب دنیا کے مفاد میں ہے کہ افغانستان کے حالات میں بگاڑ نہ آئے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی طرح سعودی عرب افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. میں ایک اور نقطے پہ بھی آپ کا انپٹ لینا چاہوں گا. انفیکٹ پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے ایک انیشیٹو تھا کہ ایک اور فورم ڈیولپ کیا جائے اسلامی دنیا کا، جس کو بہرحال سعودی عرب کے کہنے پہ پرائم منسٹر آف پاکستان ملیشیا بھی نہیں گئے. تو کیا خیال ہے سر اس دورے کے دوران OIC کو ذرا افیکٹو کرنے کے حوالے سے، پھر کشمیر جیسے ایشو کے اوپر سعودی عرب ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، کچھ زیادہ اگریسیولی اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے؟ آپ کا خیال ہے کہ اگر کوئی اور فورم نہیں بنانا تو پھر OIC کے فورم کو تو افیکٹو ہونا چاہیے سر؟ جی بالکل ہونا چاہیے. OIC جو ہے اس نے وہ کچھ نہیں کیا جو کو کرنے کی اس کی اہلیت ہے.
50 سے زیادہ ملک اس میں شامل ہیں، اقوام متحدہ کی 1/4 ممبرشپ سے زیادہ، پھر ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے. اس لیے OIC نے کبھی اپنا وہ رول نہیں ادا کیا جس کی اس میں اہلیت ہے. اور وجہ یہ ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ بڑی کمزور رہی ہے. اس میں اگر سعودی عرب، پاکستان، ترکی جیسے ملک جو ہیں مل کے کوئی پوزیشن لے تو پھر OIC جو ہے فعال ہو جائے گی. OIC کا اپنا قصور کچھ نہیں ہے، یہ تو اس کے ممبر کا قصور ہے کہ آپ اس کو وہ اہمیت کیوں نہیں دیتے جو کہ حقدار ہے. شاہد امین صاحب بہت شکریہ کرنی چاہیے سلسلے میں. بہت شکریہ سابق سفیر شاہد امین صاحب. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک کے بعد پاکستان میں ٹک ٹاک پہ پابندی کتنی درست ہے اور ٹک ٹاکر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں ٹک ٹاک پہ آئے روز پابندی اور اس پابندی کو لے کے اسے استعمال کرنے والے اور ان کے کیا تاثرات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل سینیٹر میاں عتیق صاحب. پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جو دیگر ٹک ٹاکرز ہیں، جو پرومیننٹ ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی بھی رائے جانی جائے. میاں صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے سر، نئی قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان میں اور آئے روز پابندیاں بھی ٹک ٹاک پہ لگتی رہتی ہیں، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس پہ آنے والا مواد اتنا غیر اخلاقی، غیر معیاری ہے اور اتنا پرسنل ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ یا تو پابندی لگا دی یا پھر نیا قانون بنایا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، میں چونکہ الحمدللہ میں نے ڈیجیٹلائزیشن کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور کووڈ کے دنوں میں آئی ایم دا اونلی پارلیمنٹیرین آل اوور دا ورلڈ جس نے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اسی لیے چیئرمین سینٹ نے آفیشلی مجھے ڈیجیٹل سینیٹر کا خطاب دیا. اب بات آ جاتی ہے سر سوشل میڈیا کی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہر ملک میں سوشل میڈیا ایک مختلف پیراہے میں چل رہا ہے. ہمیں اپنے ادوار کو دیکھتے ہوئے، اپنے جو ہیں ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہماری اپنی معاشرتی نظام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر جتنے لوگ ہیں ان کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ہم کوئی غیر اخلاقی، غیر معیاری، غیر قانونی، غیر مذہب سے ریلیٹڈ، جو کوئی حکومت سے ریلیٹڈ ہے، ایسی کوئی چیز پوسٹ نہ کریں. اسی لیے میں نے پاکستان کا پہلا ٹک ٹاکرز کلب بنایا ہے. ہم نے پرومیننٹ ٹک ٹاکرز سارے اس کے اندر لے کر آئے ہیں، اور ہم ایک قسم کا ایک پورا اتحاد کر کے ہم ان کے سامنے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوں گے جو ٹک ٹاکر کو ہی نہیں بلکہ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اسی لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوں، اور مبینہ طور پر کہ ایک وفاقی وزیر نے اپنی فیملی کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے ٹک ٹاک بند کروایا. ٹک ٹاک قانونی طور پر بند نہیں ہے. ٹک ٹاک صرف اور صرف جی. لیکن میاں صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بہرحال غیر معیاری مواد دیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے، لیکن جب تک ملک میں قانون نہیں ہوگا اور لوگوں کو سزا نہیں ملے گی سر، تربیت سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ قانون اور قانون پہ عمل درآمد سے سزا. شرائی صاحب، میں نے یہ بات ایوان میں اٹھائی تھی، سینٹ آف پاکستان میں کمیٹی کے سامنے یہ بات گئی. وہاں پر ہم نے کہا، اور ابھی حالیہ میرے خیال میں ہارڈلی 1 ہفتہ 10 دن پہلے آئی ٹی منسٹر نے پیکا رولز چینج کیے ہیں. اس کے مطابق اب یہ آسان نہیں رہا، اب بات ہے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی. شرائی صاحب، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ اگر کسی لائبریری میں آپ کو 4 کتابیں اچھی نہیں لگتی تو کیا آپ ان 4 کتابوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے یا پوری لائبریری کو آگ لگا دیں گے؟ حکومت وقت سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ صرف ٹک ٹاک کی بات نہ کریں. کیا وہی مواد آج یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے؟ کیا وہی مواد آج سنیک ویڈیو پہ نہیں ہے، لائکی پہ نہیں ہے؟ سر، اس طرح کے 50 جو ایپس ہیں
وہ ہمارا آئی ٹی پہ ہماری آئی ٹی ورلڈ میں موجود ہیں, ڈیجیٹل ورلڈ میں موجود ہیں, تو کیا ہم پوری ڈیجیٹل ورلڈ کو ہی بند کر دیں گے اپنی قوم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. میں پھر کہوں گا, میں قطعی اس بات کی حامل نہیں ہوں, حمایت میں نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا پہ غلط مواد آئے. جی پلیز. لیکن جو بھی جس پہ آپ وزیر کا نام لے رہے ہیں سر, کس طرح کسی کو کوئی فائدہ اس سے مل رہا ہے؟ اگر کوئی ٹک ٹاک بند ہو جاتی ہے تو اس سے کسی کی فیملی کو یا کسی فرد واحد کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ یہ بات کچھ قابل فہم نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں تو. بھائی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے, ایک دکان بند کر کے سارے گاہکوں کو دوسری دکان پر بھیجا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں صرف اس انتظار میں ہوں, مجھے خود بھی اگلے ہفتے باہر جانا پڑ رہا ہے کہ میں سارے ڈاکومنٹ لے کر آؤں اور پھر میں سامنے رکھوں. اور شیرازی صاحب میں ایک بات اور بتا دوں, میں پیچھے اسی حکومت کے 3 وزیروں کی جو کرپشن تھی وہ قوم کے سامنے, عوام کے سامنے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے لے کر آیا. اسی لیے ان میں سے ایک ڈیجیٹل پاکستان کی جو محترمہ تھی تانیہ ادریس, وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگی یہاں سے, روتے ہوئے گئی, ورنہ ان کا بین ہو جاتا, ان کے اوپر پورا کیس چلتا. اس لیے میں ابھی بھی بہت مطمئن ہوں, یہ ایک پوری سازش ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف, ہماری یوتھ کے اس ٹیلنٹ کے خلاف جو اپنا صحیح طریقے سے ویڈیوز بنا کر پوری دنیا کے سامنے آ رہے تھے. جی نہیں, لیکن آپ میاں صاحب اس وقت جو آپ الزام کسی وفاقی وزیر پہ لگا رہے ہیں یہ بڑی سیریس بات ہے, اور آپ تو دیکھیں نا حکومت قانون سازی بھی کر رہی ہے کہ فیک نیوز لے کے ہیں تو بڑی سزائیں ہوں گی. تو اپنے آپ کو بھی بچائیں, مجھے بچائیں. آپ بتائیں کہ ثبوت آپ کے پاس ہیں کہ کل کو اگر آپ کو ادارے پوچھتے ہیں, عدالتیں پوچھتی ہیں تو کہیں کہ میاں صاحب. ہاں سر, میں اسی لیے مبینہ طور پر یہ بات کر رہا ہوں. بھائی میری گزارش سنیے گا, جن لوگوں نے پہلے ثبوت حاصل کیے, میں ہاتھ جوڑ کر ان کو کہتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں, وہ ثبوت لے آئیں گے, اور جب ثبوت آئیں گے تبھی ہم اس کا نام لیں گے. یہ بھی بات ہے. جی بڑے معروف ٹک ٹاکر ہیں جن کی بڑی لمبی چوڑی فالوئنگ ہے, علی بٹ صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ علی بٹ صاحب شو میں شامل ہونے کے لیے. یہ بتائیے گا انفیکٹ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ بنیادی طور پہ کیونکہ مواد اتنا غیر اخلاقی ہے, اتنا غیر معیاری ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں بند کر دیا جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ریاست کے آرگومنٹ میں آپ کو نہیں لگتا کہ جان ہے؟ کیونکہ میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہرحال مواد کہیں نہ کہیں میں لگتا ہے کہ غیر معیاری تو ہے. سر پہلے جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ غیر اخلاقی اور غیر معیاری جو مواد ہے بہت زیادہ ہے, میں اسی چیز کو اس حکومت کے اکارڈنگ بیان کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی اے نے اپروو کیا کہ غیر معیاری اور غیر اخلاقی جو مواد ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر صرف 1% ہے. ہم اس 1% کے لیے ٹک ٹاک کو بین نہیں کرنا چاہیے. میری یہ سوچ ہے, آپ کی بھی مجھے امید ہے یہی سوچ ہوگی. ہمیں اس 1% کو ختم کرنا چاہیے, نہ کہ 99% کو اس کی وجہ سے بین کر دینا چاہیے. اور آپ کے خیال میں علی بٹ صاحب انفیکٹ پھر آپ کیونکہ ٹک ٹاک یوزر ہیں, آپ کی لمبے چوڑی فالوئنگ ہے, تو یقینی طور پہ ہم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, تو حکومت کو کچھ مشورے تو مل سکتے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے کہ اگر اس معاملے کو ہینڈل کرنا بھی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر قانون سازی نہ ہو, اگر پابندی نہ ہو, تو پھر کیا طریقہ ہو آپ کے خیال میں؟ سر کچھ کمیٹی بنا دی جا سکتی ہے جس کے ہیڈ کو ٹک ٹاکر دو, لیکن لیڈ اسے حکومت کرے, اور حکومت کے اکارڈنگ ٹو دا لا ہو. ٹھیک ہے, ہم اس سے مشورہ کر سکتے ہیں, جس طرح ایک عام ساری یہ جو دوسری حکومت بھی کرتے ہیں آپس میں کچھ لا کے لیے. ٹھیک ہے, ہم اس کے اکارڈنگ جا سکتے ہیں کہ ہم جو 1% ہیں وہ بھی ختم کر سکتے ہیں ایک کمیونٹی بنا کے. دیکھیں اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم اچھوں کی مدد لے کے ہم بروں کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں, ختم کرتے ہیں. یہ کہ نہیں کہ ہم لوگ اچھوں کو بھی غائب کرتے ہیں اس ایپلیکیشن سے. صحیح. اور علی بٹ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ٹک ٹاک کا یقینی طور پہ اپنی جگہ کا ایک بزنس بھی ہے, لوگوں کو اس سے آمدن بھی ہوتی ہے, تو اگر یہ پاکستان میں خدا نخواستہ بند ہوتا ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے یا ہوتا بھی رہتا ہے بعض اوقات, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کو جو ریونیو مل رہا تھا, جو انکم جنریٹ ہو رہی تھی, تو اس سے کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر ہمارا پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہاں پہ لوگوں کو مطلب جابس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے تھرو ارن کر رہے تھے. لوگ کمپین دیتے تھے, ایک سرکل چلتا تھا, جس طرح میں نے سوپر کی کمپین کی, میں نے ڈیٹول کی کمپین کی, سو آن.
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پورا سینیریو بنا تھا, کمیٹی ایجنسیز وغیرہ تو سارے وہ جاب لیس ہوئے ہیں اس ٹائم, کیونکہ ٹک ٹاک بین اور وہ کوئی بزنس نہیں مل رہا ٹک ٹاک کی وجہ سے. تو بہت ایک بڑی کمیونٹی ہے جو اس ٹائم جاب لیس ہے بیکاز ڈیو ٹو دا بین آف ٹک ٹاک. آپ ہمارے ساتھ رہے میاں عتیق صاحب, سینیٹر میاں عتیق صاحب بھی ہیں, ڈیجیٹل سینیٹر. میاں صاحب کیا کہیں گے, اس معاملے کو پارلیمان میں بھی پھر آنا چاہیے سر؟ عدالتوں میں تو آپ چلے گئے ہیں, بڑی اچھی بات, بٹ یہ تو لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہے سر. وہ کہہ رہے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کا ذریعہ آمدن ہے, یہ وہ بند ہونے جا رہا ہے سر. میں نے اسی لیے ایک ورکیبل پلان آلریڈی کمیٹی کو دیا تھا, جس پر منسٹری آئی ٹی نے باقاعدہ پیکا رولز کو تبدیل کیا ہے, اور اب اس میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا. دیٹ از فرسٹ تھنگ. اب اس کے رولز بن رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلدی وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور تھرو پی ٹی اے وہ امپلیمنٹ ہوگا, تھرو ایف آئی اے وہ امپلیمنٹ ہوگا. اب ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا فورم ترتیب دیا جائے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے, کیونکہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو حکومت وقت ہو یا آنے والے دور کی حکومت ہو, کوئی بھی جس کو ڈیجیٹل میڈیا پہ اعتراض ہو, سوشل میڈیا پہ اعتراض ہو, وہ اس قانون کا غلط طریقے سے استعمال کرے. اسی لیے منڈے کو ہماری جو ہے وہ ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں وہاں کہوں گا کہ جناب اس کے لیے ایک فورم ترتیب دیا جائے, اور اس فورم پر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے کہ جو لوگ ہمارے سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو غلط پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ غیر اخلاقی ہو, وہ غیر آئینی ہو, وہ غیر قانونی ہو, یا حکومت وقت کے خلاف ہو, کسی ادارے کے خلاف ہو. اور شرائی صاحب جو بھی اس طرح کا کام کرے گا, علی بٹ میرے ساتھ ہیں, اور بھی اب کل جنت مرزا نے, شی از ان جاپان, وہاں سے انہوں نے ہماری پریس کانفرنس میں آ کر یہ کہا کہ وی آر دا لیجیٹیمیٹ پیپل, وی آر لا ابائڈنگ پیپل, اینڈ وی آر دا اسٹارز آف, میں خود نہیں بٹ میرے جتنے یہ بچے بچیاں ہیں, آئی وش کہ یہ دنیا کے لیول کے سٹار بنے, اس طرح کی ان کی فین فالوئنگ ہو جیسے دنیا میں ہے. صرف ٹک ٹاک پہ ہی نہیں, دنیا میں سوشل میڈیا پہ آنے والے وقت میں بہت تیزی سے چیزیں آ رہی ہیں. چونکہ میں ڈیجیٹل ورلڈ کو سمجھتا ہوں, اس لیے میں کہوں گا کہ ہم ہر جو غلط کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہر طرح کی کارروائی کریں گے, اور قانونی کارروائی میں بھی ہر جگہ کھڑے ہوں گے. جی بہت شکریہ. پازیٹیو نوٹ پہ بات کو اختتام کرتے ہیں کہ حکومت اس سارے معاملے کو بڑی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ, تاکہ نہ تو لوگوں کو روزگار جائے اور نہ ہی اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ سلب ہو. ناظرین, آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.